बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। मैं अपने सब प्यारे स्टूडेंट्स को और जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया, आप सबको वेलकम करती हूँ आज के प्रोग्राम में। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक्साइटेड हैं फिर आज के कोर्स के लिए? चले इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा समर कोर्स का आज डे 1 है और हमारे इस कोर्स का नाम है इबादुर रहमान। और मेनली हम इसमें उन लोगों की सिफात के बारे में पढ़ेंगे जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने इबादुर रहमान कहा है। उससे पहले एक तो बातें, ज़ाहिर है आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे कि आप इस कोर्स से बेस्ट तरीके से किस तरह फायदा उठाएं इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको इस कोर्स में वेलकम करती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला आपका आना मुबारक करे, अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी कोशिशें कबूल फरमाए, उनमें इखलास पैदा करे और जो भी हम सीखें अल्लाह ताला वाकई ही हमें इस टाइटल का हकदार बना दे कि हमारे अमल, अखलाक और किरदार से वाकई ये जाहिर हो कि हम इबादुर रहमान हैं इंशाल्लाह। कुछ टिप्स आप सबके लिए, खास तौर पे जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में रजिस्टर किया है, आप सबको ये भी पता चल गया होगा कि ये वीक इंशाल्लाह हमने फ्री एक्सेस दिया है सब हमारे लिसनर्स को भी, ताकि आप जरा सा कोर्स का पैटर्न देख सकें। और अगर आप इस कोर्स से बेहतरीन तरीके से, भरपूर तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं तो आप फिर बाकी क्लासेस को एज अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट फिर बाद में ले सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टडी टिप्स आप सबके लिए। एक तो आप देखें कि अपना जो स्टडी एरिया है उसको नीट और ऑर्गेनाइज रखिए। ये बताएं, आप सबके पास नोटबुक है इस वक्त? सबके पास नोटबुक है? माशाल्लाह। पेन है लिखने के लिए, रिमाइंडर्स, अच्छी बातें। कुरान मजीद है आप सबके पास? नहीं है तो कुरान भी ले, क्योंकि इंशाल्लाह भी कुरान का भी आपका सेशन है। और आप देखिए कि जब आप के सामने मुसहफ होता है और आप आयात को देखते हैं ना, तो आपकी यकीन की कैफियत और बढ़ती है और ईमान भी बढ़ता है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। और जब उस कलाम को बार बार अपनी आंखों से देखेंगे तो आपकी एब्जॉर्प्शन और ज्यादा अच्छी होगी इंशाल्लाह। इसी तरह ये कि गैर जरूरी चीजें अपने आसपास से हटा दें। आपका लैपटॉप हो या आईपैड, फोन, जिस पर भी आप ले रहे हैं, और बाकी अगर और एक्स्ट्रा इधर उधर चीजें हैं उनको हटा दें, थोड़ा सा उस एरिया को टाइडी अप रखें। फिर इसी तरह आप देखिए कि अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश करें, जैसे बुलेट्स में, पॉइंट्स में रिमाइंडर्स को अपने लिए लिखिए, अच्छी अच्छी चीजें लिखिए। और ये भी सोचें कि जब कभी आपको ये लगे कि आप अमल में थोड़ा बिहाइंड हो रहे हैं, या बाज़ दफा हमें खुद भी लगता है ना कि मसलन आई एम बीइंग वेरी अनरीजनेबल, या मैं वैसे नहीं एक्ट कर रही जैसे मुझे करना चाहिए, या बाज़ दफा लगता है कि हम थोड़ा सा वैसे नहीं हमारा अमल और जैसे हम होते हैं, जैसे इंसान खुद महसूस करता है कि आई एम नॉट माई सेल्फ दीज डेज। तो ऐसे जो हमारे डाउन टाइम्स होते हैं ना, इस मौके पे ये जो हमारी नोटबुक्स होती हैं, डायरीज होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप उसको खोलें और आप पढ़ें और आप देखें कि आपने अपने लिए क्या रिमाइंडर लिखा था जब आपने एक समर कोर्स किया था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि रहमान के बंदे कैसे होते हैं, उनका अमल, अखलाक, किरदार कैसा होता है। और फिर आप अपना एनालिसिस करें और इंशाल्लाह ताला वो चीज आपको हेल्प करेगी टू पिक अप जहां से आप थोड़े डाउन हो गए थे। फिर इसी तरह आप देखिए कि आप जैसे आपके पास छोटी नोटबुक है, आपको लगता है कि और भी एक अच्छी रिमाइंडर्स हो सकते हैं, मैं अपने किचन में लगा सकती हूँ, अपने नोटिस बोर्ड पे लगा सकती हूँ, तो आप स्टिकी नोट्स भी रख सकते हैं। जैसे फर्ज करें आज के सेशन में आपको कोई एक ऐसी टिप मिली जिससे आप एकदम बूस्ट हो गए, आपको मोटिवेशन मिली, तो वो एक रिमाइंडर ऑफ द डे करके
آپ اس کو اسٹکی نوٹ پہ لگا کے اپنے فریج پہ لگا سکتے ہیں, اپنے کچن کیبنٹ پہ, جہاں پہ آپ کی بار بار نظر پڑتی ہے, اور دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے بھی. پھر اسی طرح دیکھیے کہ چونکہ ہماری زندگی میں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں, فونز ہیں, اور سو مینی تھنگس گوئنگ آن ادھر ادھر, اور بعض دفعہ جیسے یہ کہ سمر ہے تو فیملی بھی گھر میں ہوگی, تو آپ اگر ہیڈ فونس لگا لیں تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ زیادہ فوکسڈ ہوں گے. اس سے آپ دیکھیں کہ جیسے نا اس وقت آپ بہت ساری آوازیں سن رہے ہیں نا, جیسے آپ کو میری آواز بھی آ رہی ہے, پھر کچن میں کوئی باتیں کر رہے ہیں اس کی بھی آواز آ رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو آواز آ رہی ہے, باہر سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے وہ بھی آپ کو آواز آ رہی ہے, تو یہ ڈسٹریکشن تو ہوتی ہے. لیکن جب ہم ہیڈ فونس لگا لیتے ہیں تو پھر ہمارا فوکس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور پھر آپ کے کان صرف ایک آواز سن رہے ہوتے ہیں جو آپ اس وقت سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ہیڈ فونس لگائیں گے تو انشاءاللہ جو بار بار آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, کبھی فون کے رنگر سے, اور کبھی آئی پیڈ کی نوٹیفیکیشن سے, یا آپ کے لیپ ٹاپ میں جو چیزیں پاپ اپس ہوتی ہیں, ان سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ان کو اوور کم کر سکیں گے اگر آپ ہیڈ فونز یوز کریں, ٹھیک ہے, زیادہ بہتر وائس کوالٹی کے لیے. اسی طرح اپنے آپ کو فوکس رکھنے کی کوشش کریں. ہماری یہ چھوٹی سی کلاس ہوگی 1.5 hour کی, 1 hour 15 minutes کی, تو اس میں آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا وقت ہے کلاس کا, اور اگر اس میں بھی ہم کبھی اٹھ رہے ہیں, کبھی بیٹھ رہے ہیں, کبھی کسی کا فون اٹینڈ کر رہے ہیں, کبھی میسیجز کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس طرح کلاس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جیسے آپ کو اٹھانا چاہیے. تو جتنا زیادہ آپ فوکسڈ رہیں گے ڈیورنگ کلاس, ان 6 دنوں میں آپ اپنے اندر ایک بہت میجر ڈفرنس انشاءاللہ اللہ کی رحمت و توفیق سے محسوس کریں گے. پھر اسی طرح اگر آپ کے لیے پاسبل ہو, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے انشاءاللہ, تو اپنے فون اگر آف کر دیں, ایٹ لیسٹ ان کے رنگرز آف کر دیں تاکہ وہ بار بار نہ بجے. ہاں یہ ہے کہ آپ اپنے پاس فون رکھ لیں, بعض دفعہ آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی ضروری کال نہ آ جائے, اور آپ سب کو یہ پتہ ہے, بلکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کون سی ہماری کالز ایسی ہیں جو کسی بھی صورت اگنور نہیں ہو سکتے, اور پھر اس کو بھی شارٹ کرنے کی کوشش کریں. اچھا کوئی ضروری بات تھی, میں اصل میں کلاس میں تھی, آپ کو کلاس کے بعد کال کر لوں, کلاس کے بعد بات کر لیں, پولائٹلی بتا دیں, اینڈ دیٹس اٹ, اور اپنی کلاس پہ واپس آ جائیں, ٹھیک ہے. جو ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایک ٹیلی گرام گروپ بنا دیں گے, تاکہ آپ اپنے ریفلیکشن شیئر کر سکیں, آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ وہ بھی پوچھ سکیں. انشاءاللہ آپ کا جو کورس پورٹل ہے اس پہ ٹیلی گرام کا لنک آپ کو مل جائے گا. یہ ہماری آپس کی کمیونیکیشن کے لیے ہوگا, تاکہ آپ کورس کے بارے میں بھی اپ ٹو ڈیٹ رہیں, یعنی جب ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے آپ کو پتہ چل جائے, جب کوئز آ جائے آپ کو پتہ چل جائے. اسی طرح کورس کے حوالے سے بھی, اور اگر کلاس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ بعد میں اس کو پوچھ کے آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں آپس میں. صحیح, چلیے ہم اب اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ان ریمائنڈرز کے بعد آپ ان دعاؤں کو مانگیے میرے ساتھ, اور میں انشاءاللہ آپ کو مختلف نمبرز بتاؤں گی, آپ نے وہ ساتھ ساتھ ٹائپ کرنے ہوں گے, جسٹ ٹو سی کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو مانگ رہے ہیں. ریڈی ایوری ون؟ چلیں پہلی دعا ہم مانگیں گے رب اشرح لی صدری والی. آپ میرے ساتھ ساتھ مانگیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب, میرا سینہ میرے لیے کھول دے, اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے, اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں. اس دعا کو مانگیے اور 1 ٹائپ کیجیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اگلی دعا رب زدنی علما, اس کو مانگیے اور 2 ٹائپ کیجیے. رب زدنی علما, رب زدنی علما. اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں جن کو آلریڈی یہ ساری باتیں پتہ ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ جب ہم یہ دعا مانگتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دل اور دماغ کھولتے ہیں, اور اس علم میں ہمارے لیے کوئی نئی چیز ہوتی ہے, ہمیں گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ دیکھیے ماشاءاللہ یہ آپ سب کی بہت بڑی ایفرٹ ہے,
آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے اپنے اتنے مصروف وقت میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے وقت نکالا. تو اس دعا کو مانگیں اور 3 ٹائپ کریں. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، آمین. اور پھر اس کے بعد علم تو آپ دیکھیں بہت ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے والی چیزیں، یہ دنیا انفارمیشن سے بھری ہوئی پڑی ہے. آج کل تو یوٹیوب آپ کھولیں اور بس A to Z ہر چیز اس میں آپ کو مل جائے گی. لیکن کیا اس میں ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے؟ ہم کیسے یہ جانیں گے نا کہ کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند اور کون سی نہیں؟ یہ ہدایت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. تو اس لیے ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اس دعا کو مانگیں اور 4 ٹائپ کیجئے. اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، یعنی جو بھی ہم اس کلاس میں سیکھیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اس سے میرا علم بھی بڑھے اور عمل بھی، میرے اندر تقوی میں اضافہ ہو، میرے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق میرا اور سٹرونگ ہو. وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے. یعنی یا اللہ اس وقت تو بہت ساری انفارمیشن ہر جگہ ہے، لیکن یا اللہ مجھے وہ سکھا دے جو مجھے فائدہ دے. وَزِدْنَا عِلْمًا، اور ہمارے علم میں اضافہ کر، آمین. ہماری اس کلاس کو جو فارمیٹ ہے، انشاءاللہ اس کلاس میں ہم مینلی 3 میجر چیزیں کیا کریں گے. ایک ہماری تجوید ہوگی، جو آیات ایوری ڈے ہم کور کریں گے. جیسے آپ سب نے کورس کے فلائر پہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم اس میں سورہ الفرقان کی جو آخری آیات ہیں ان میں عباد الرحمن کی جو صفات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے اس کلاس میں. تو انہی آیات کی آپ کو تجوید کروائی جائے گی. سسٹر حمیرہ طارق الحمدللہ آپ کی تجوید ٹیچر ہیں، اور وہ ایک آپ کو بیسک سا تجوید کا رول بھی کروایا کریں گی، تاکہ تھوڑی سی آپ اپنی ریسائٹیشن پر بھی ساتھ ساتھ کام کریں. اور اگر ان آیات کو آپ یاد بھی کر لیں ساتھ ساتھ، آپ دیکھیں ہر ویک ہم 2 یا 3 آیات کریں گے. تو اگر آپ ان آیات کو باقی دنوں میں یاد کر لیں صحیح تلفظ کے ساتھ، پھر ان کو نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیں، تو بہترین آپ کو ریمائنڈر ملے گا ہر دفعہ ان کو مانگ کے، ہر دفعہ ان کو پڑھ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے کہا، اور مجھے اگر اب عباد الرحمن بننا ہے تو ان باتوں پہ مجھے فوکس کرنا ہے. اسی طرح ہر روز کی ہماری تھیم ہوا کرے گی، اس تھیم سے ریلیٹڈ جو دعا ہوگی وہ بھی آپ کو کروائی جائے گی. اور اسی طرح آیات کی بریف سی تفسیر، اور اسپیشلی ہمارا فوکس ہوگا عمل کی باتوں پہ، کہ ہم اپنے عمل کو کیسے بہتر کریں. تو آپ سب ریڈی ہیں پھر؟ الحمدللہ سسٹر حمیرہ نے ہمیں جوائن کر لیا. تو میں سسٹر حمیرہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آپ کو تجوید ان آیات کی سکھائیں جو آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. جی سسٹر حمیرہ، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا بکم. الحمدللہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیں عباد الرحمن، آج سے آپ کا نام عباد الرحمن ہے انشاءاللہ. چلیے ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ سیشن جو ہے یہ 15 منٹس کا ہوگا. میں آپ کو ذرا سا ٹائم کا آئیڈیا دے دوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. پہلے ہم آیت کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ایک اس کا رول اور لیٹر چیک کریں گے، اور اس کے بعد ٹیک اوے انشاءاللہ. تو سب تیار ہیں؟ میرے پیچھے پڑھیے گا. آپ اتنی آواز میں پڑھیے گا کہ آپ کے اپنے کان جو ہیں وہ اس آواز کو سنیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وعباد الرحمن الذین. آپ اس کو دیکھیے گا، پہلے میں ایک ایک ورڈ آپ کو پڑھاتی ہوں، وہ بھی آپ میرے پیچھے پڑھیں، پھر انشاءاللہ ہم فلو میں پڑھیں گے. وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذین یمشون. آپ سب پڑھ رہے ہیں نا؟ یمشون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یمشون علی الارض، علی الارض ہونا وإذا، ہونا وإذا خاطبهم خاطبهم الجاهلون، خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلاما. دوبارہ پڑھیں گے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما. الحمدللہ. انشاءاللہ اس کے بعد ہم لاسٹ میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ پڑھیں گے. اب آپ یہ دیکھیے گا، کیا آپ سب الف مدہ کا رول جانتے ہیں؟ بیسک مد اصلی، الف مد. ٹھیک ہے، الف مدہ کیا ہوتی ہے؟ الف سے پہلے فتحہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کرسر، الف سے پہلے فتحہ. تو جب آپ الف مدہ پڑھتے ہیں تو آپ دو حرکت کھینچتے ہیں. یہ ہم سب کو آتا ہے، رائٹ؟ وعباد الرحمن ہونا وإذا، خا یہاں ہے، اور الجاہلون جا قا یہاں پر ہے. اس کے علاوہ اور کو کتنے الف مدہ ہیں؟ ٹوٹل کتنے الف مدہ اس؟ آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں ابھی تک؟ چلیے آپ اس کو بعد میں کاؤنٹ، 3 ہیں اس کے، ٹوٹل کتنے ہیں؟ ٹوٹل 8 ہیں. ٹھیک ہے، آپ بعد میں چیک کیجئے گا. اوکے چلیے، اس میں آپ نے الف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ آپ کا منہ ایک دفعہ پورا کھلے اور بند. اب عباد الرحمن یہ ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا واذا خاط جاہی، یہ سب ٹھیک ہے. قالو اس کو آپ سب 2 کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن کامن مسٹیک ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف میں 2 حرکت سے زیادہ کھینچ دیتے ہیں. قالوا سلاما. انشاءاللہ اس کی آپ نے سارا ویک پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ جتنی بھی آیات سلیکٹ کی گئی ہیں وہ سب الف مد پر رک رہی ہیں. جتنی آپ نے مڈل میں الف مدہ پڑھنی ہے اتنی ہی الف مدہ آپ نے وقفاً پڑھنی ہے. اس کو لکھ لیجئے، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. قالوا سلاما وقیاما وقواما. ٹھیک ہے، اس کو یاد کیسے رکھنا آپ نے؟ جب آپ نے پڑھنا ہے نا عباد الرحمانی قالو قا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کتنا لمبا کر رہے ہیں. اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے سلاما، سلاما. اس کو کبھی نہیں پڑھتے سلاما. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھوانا ہے. ایک ہم لیٹر دیکھ لیتے ہیں،
لیٹر عین, کیونکہ عین ہی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے نا. لیٹر عین, وعباد, عین کا مخرج آپ سب کو معلوم ہے. عین کا مخرج حلق, مڈل آف دا تھروٹ, حلق. اس کی کامن مسٹیک کیا ہے؟ نمبر 1 عباد پڑھتے ہیں لوگ, عین اور حمزہ کو مکس کر دیتے ہیں. وعباد الرحمن علی الارض, یا سم ٹائمز حمزہ کو عین اور عین کو حمزہ, علی الارض عرض کر دیتے ہیں. اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا. میں انشاءاللہ ہمارا پیٹرن یہ ہوگا کہ ہم ہر آیت کو پڑھیں گے اتنی دفعہ کہ اگر آپ اس کے بعد حفظ کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں. اس کے بعد کامن مسٹیکس جو رول ہم کریں گے اسی کی کامن مسٹیکس, جو لیٹرز کریں گے اس کی کامن مسٹیکس. اب آف کورس اتنے تھوڑے دنوں میں ساری تجوید تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ کریں گے کہ کامن مسٹیکس اور جو میجر چیزیں ہیں نا جن کو ٹھیک کرنے سے آپ کی 90% تجوید ٹھیک ہو جاتی ہے, تو انشاءاللہ ہم اسی ایریا کو کور کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. گلا گھوٹ کے کیسے پڑھتے ہیں؟ دبا کے, گلا دبا کے نہیں پڑھنا ہے, بالکل اسموتھلی. یمشون علی میرے پیچھے پڑھتے جائیے. عباد, عباد. ٹھیک ہے, عباد نہیں ہے. چلیے دوبارہ اب اس کو آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. وعباد الرحمن الذین, وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض, يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کیا جاہلون کا جا جو ہے یہ الف مدہ ہے, یا رحمان کا ما؟ عربک مصحف میں یہ بھی الف صغیرہ ہے اور اس سے پہلے بھی فتحہ ہے, تو جاہلون نہیں ہوگا, جاہل. یہ بھی الف مدہ ہے جس کو ہم کھڑا زبر کہتے ہیں. ایکچولی کھڑا زبر نہیں ہے, الف ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہمارا ٹیک اوے کیا ہے, کیا لے کے جائیں گے؟ ریسائٹ کاملی. آپ نے جب پریکٹس کرنی ہے تو سکون کے ساتھ ریلیکس ہو کے پریکٹس کرنی ہے, کیونکہ جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ سن رہا ہے. ریسائٹ کاملی ہی کیوں آج آپ لے کے جائیں گے, یہ اب آپ نے سوچنا ہے جب آپ آیت نمبر 63 کی تفسیر سسٹر شازیہ سے سنیں گے. بھی آپ کو پتہ چلے گا ٹیک اوے یہی کیوں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ لیں, ہمارے پاس 1 منٹ ہے. چلیے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر حمیرہ, بارک اللہ فیکی. دیکھیں اتنے تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے کتنی ساری باتیں سیکھ لی نا. اس کو کہتے ہیں علم نافع, کہ تھوڑا سا وقت ہو اور انسان اتنی ساری چیزیں سیکھے جس سے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہے نا ٹیچرز کی, یہ ان کے اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے جس سے انہوں نے پرسنلی فائدہ اٹھایا ہوتا ہے. تو جب آپ ان ٹپس پہ فوکس کریں گے نا تو آپ دیکھنا کہ آپ کی سائٹیشن بھی بہتر ہوگی, اور اس کے لیے آپ کو بہت لینتھی کورسز کی بھی ضرورت نہیں, بس تھوڑی سی محنت اور پریکٹس انشاءاللہ, اینڈ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. تو چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم آتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں, آپ کو سامنے لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے عباد الرحمن, تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پہلی سوچ کیا آتی ہے, یا ان الفاظ کو دیکھ کے محسوس کیا ہو رہا ہے, یا ایک احساس کیا دل میں آ رہا ہے, فیلنگ کیا آتی ہے؟
اللہ کے بندے, शाबाश. اور کوئی بات جو آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں؟ اللہ کے خالص بندے, اللہ کے پیارے بندے, وی آئی پی لوگ, نیک بندے, رحمان کے سلیوز. اٹس این آنر, ویری گڈ پیپل کلوز ٹو اللہ, اللہ کی رحمت پانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ مبارک. اسپیشلی وائی رحمان از یوزڈ. یس. اب دیکھیں کہ الحمدللہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمیں بنایا, وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ ہم اس کے بندے ہیں, وہ ہمارا رب ہے. اور بندہ اور اللہ یہ تعلق تو بہت زیادہ ایک کامن سا ہے نا, شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں عباد الرحمن, یعنی اپنی خاص کوالٹی کے ساتھ اپنے بندوں کو عزت اور اکرام دیتے ہیں, تو اس کا خاص مطلب ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ بندے دو طرح کے ہیں. یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ دنیا بھری ہوئی نا انسانوں سے, تو کچھ ایسے ہیں جو انسان ہیں, ہمیں نظر آتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ رحمان کے بندے ہیں. اور ان کی پہچان کیا ہے کہ جب کوئی ان کو دیکھتا ہے, جب کوئی ان سے بات کرتا ہے, جب کوئی ان کے پاس سے گزرتا ہے, تو انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ایمان والا اور ایک ایمان کے بغیر انسان میں کیا فرق ہوتا ہے. یعنی جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ کوئی ان کے پاس سے بھی گزرتا ہے, کوئی ان کو دیکھ لیتا ہے, تو اسی سے بہت ساری لرننگ وہ لے لیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ ایمان والا خاموش رہ کر بھی دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے کہ ہم کچھ بھی نہ بولیں اور پھر بھی ہم لوگوں کو سکھائیں؟ اور ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کئی دفعہ آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں, وہاں پر آپ کسی کو دیکھتے ہیں, ان کے بیٹھنے کا انداز, ان کی اسمائل کا انداز, ان کے دیکھنے کا انداز آپ کو انسپائر کر رہا ہوتا ہے, اور آپ رہ نہیں سکتے جا کے ملے بغیر. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مسکراتے رہتے تھے. یعنی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو انہوں نے بات کر کے پیغام دیا, بہت سارا دین تو انہوں نے اپنے عمل سے سکھایا. تو اصل میں عباد الرحمان اسی چیز کی امپلیمنٹیشن ہے کہ اللہ کے بندے کہیں کھڑے ہوں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس رحمان کے بندے جس نے یہ دنیا بنائی ہے. جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ پہچانے جاتے ہیں, جب وہ معاملہ کرتے ہیں تو وہ پہچانے جاتے ہیں. تو یہ جو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کیریکٹرسٹک ہوتا ہے نا ان کا, اور وہ جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آنر دیا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ ٹائٹل دیا, تو ہمیں اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کرنی ہے کہ یہ جو کوالٹیز اور یہ جو صفات مینشن کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی, ان کو ہم اپنے اندر زیادہ ہائی لائٹ کریں اور زیادہ اسٹرانگ کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور جو یہاں پر ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کی جو اپنی صفت ہے وہ کیوں عباد الرحمان کے ساتھ کہی نا. یعنی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو 99 سے زیادہ نام ہیں, کوئی اور نام کیوں نہیں عباد کے ساتھ آیا یہاں پر نا. تو یہ بھی بات ایک غور و فکر کرنے کی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ خود رحمان اور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی 99 رحمتیں ہیں قیامت کے دن کے لیے اور ایک رحمت اس دنیا پر ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ریفلیکشن اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا رب ہم پر رحمان ہے, ہم بھی اس کے بندوں کے ساتھ وہی رحم والا معاملہ کریں. وہ آپ نے شعر بھی سنا ہوگا نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو شعر ہے یہ اصل میں تھوڑے سے ریفلیکٹ کرتا ہے اس بات کو کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات, اچھے تعلقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہم سمیٹتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ
ہم ایک اور بھی جیسے اینگل سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹی قرآن مجید میں بھی مینشن کی وہ کیا تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اگر تم نے انسانوں میں دیکھنا ہے کہ رحمت کیسی ہوتی ہے تو تم میرے نبی کو دیکھ لو۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمیں نظر آتی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے تھے، وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ کیسے تھے، ایون وہ اپنے اینمیز کے ساتھ کیسے تھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ وہ رحمت تھے انسانوں کے لیے، ایون جانوروں کے لیے بھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کیملز کے لیے ان کے دل میں کتنی ہمدردی تھی، برڈز کے لیے کتنی تھی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسیفل تھے، رحمت للعالمین تھے پورے مخلوق کے لیے۔ تو وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اور ہمیں بھی اسی طرح کی رحمت اور کمپیشن اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رحمت کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بات کرے تو میری باتوں میں کتنی رحم دلی ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کتنا کمپیشن ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں اگر کوئی مجھ سے معاملہ کرتا ہے تو میرا جواب کیسا ہوتا ہے، یعنی اس میں کتنی مرسی ہے، اس میں کتنی ایز ہے۔ پھر اسی طرح اگر مجھے کسی کا عیب پتہ چل جاتا ہے، کسی کو کوئی ڈیفیشنسی پتہ چل جاتی ہے، کسی کو خرابی پتہ چل جاتی ہے، اس وقت میں کس طرح رحمت بنتی ہوں، اس وقت میں کیسے اس بات کا اظہار کرتی ہوں کہ اس انسان کا عیب مجھے پتہ ہے اور اب میں اس کے بارے میں کیا کروں۔ پھر آپ دیکھیں جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تب آپ کیسے ہوتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں۔ تو ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ عباد الرحمن صرف سرٹن وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم انشاءاللہ ان آیات پہ پڑھیں گے، بلکہ یہ پورا لائف سٹائل ہے۔ ہمارا ہر ایکشن ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا دل کتنا نرم ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ کا دل نرم ہوتا ہے تو کیا وہ آپ کے ایکشنز میں ظاہر ہوتا ہے؟ یہ بتائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ شی از سو سافٹ ہارٹیڈ، اس کا دل بڑا نرم ہے، ہوتا ہے نا؟ اچھا اس کا کمپیریزن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا کمپیریزن کیا ہے کہ جن لوگوں کا دل سخت ہوتا ہے کیا ہمیں وہ نظر آتا ہے؟ یس، آپ کی باڈی لینگویج سب بتاتی۔ تو جب آپ دیکھیں کہ دل کی سختی عمل میں دیکھی جا سکتی ہے، اچھا اب آپ دیکھیے کہ دل کی جو سختی ہے آپ اس سے اس کو نا زیادہ اچھا انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جس انسان کا دل سخت ہوتا ہے اس کی باتوں میں بھی سختی نظر آتی ہے آپ کو، ایسے ہی ہے نا؟ آپ اس سے معاملہ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا ریزسٹ کرتے ہیں، آپ کہتے پتہ نہیں آگے سے کیا کہہ دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ان سے بات کرتے ہوئے۔ یس، تھوڑی ان کے لہجے میں روڈنس ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج میں بھی ایک آپ کو اسٹفنس اور اسٹرکٹنس نظر آئے گی، یعنی ان کے فیشل ایکسپریشنز، ان کی باڈی لینگویج، ہر چیز اس اسٹرکٹنس کو ظاہر کر رہی ہوتی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل نرم ہے، اسی طرح آپ دیکھیں ایک نرم دل کا انسان، اس کے فیشل ایکسپریشنز کیسے ہوں گے، اس کی باڈی لینگویج کیسی ہوگی، اس کی ڈیلنگ کیسی ہوگی۔ تو اصل میں ہمیں وہ رحم دلی اپنے اندر لے کے آنی، وہ سافٹنس لے کر آنی ہے جو کہ پورے ہمارے کیریکٹر میں ریفلیکٹ ہو۔ ایگزیکٹلی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آج وہ ہے دو کوالٹیز آج کے آیات میں ہم انشاءاللہ تعالی عباد الرحمن کی پڑھیں گے، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر دو طرح کی باڈی لینگویجز ایکسپلین کی گئی ہیں عباد الرحمن کی۔ نمبر 1 کون سی ہے؟ ان کی واک کرنے کا سٹائل، اور نمبر 2
ان کی بات کرنے کا سٹائل. یعنی دو باتیں ہیں, واک اینڈ ٹاک. تو عباد الرحمن کی واک کیسی ہوتی ہے؟ وہ بھی اس میں تکبر نہیں ہوتا, اس میں ایروگینس نہیں ہوتی, اس میں ہارشنس نہیں ہوتی, اور جب کوئی ان سے بات کرتا ہے تو ان کی ٹاک میں بھی ایک بیوٹی اور ایک جینٹلنس نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یس, جھکاؤ ہوتا ہے. تو چلیے ان آیات کی ریسائٹیشن سنیں تاکہ تھوڑا سا آپ ان کو محسوس کریں, اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی مزید کچھ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں. بسم اللہ. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آیات کی تلاوت سنیں نا تو تھوڑا سا اب دیکھیں ذہن کھلتا ہے نا, اور آپ تھوڑا سا مائنڈ میپس بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ عباد الرحمن کون ہے. الذین یمشون علی الارض, ان کی واک کیسی ہوتی؟ ہونا, سافٹ اینڈ جینٹل. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, اور ان کی سپیچ, ان کی ٹاک کیسی ہوتی ہے؟ قَالُوا سَلَامًا, سافٹ اینڈ جینٹل. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ رحمان کے بندے وہ خاص کیوں ہیں نا. تو پہلی بات تو یہ کہ انہیں رحمان کے بندے کہا گیا اس لیے وہ اسپیشل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت اور اکرام دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آنر دیا ہے. اور پھر دوسری وجہ ان کی صفات کی وجہ سے, یعنی چونکہ ان کا اخلاق, کردار ایک بہترین ریپریزنٹیشن ہوتا ہے ایک مسلمان کی, تو اس وجہ سے ان کو عباد الرحمن کہا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو ان کی کوالٹی ہے کہ وہ زمین پر کیسے چلتے ہیں. الذین یمشون علی الارض ہونا, یعنی ان کی چال میں سافٹنس ہوتی ہے, اعتدال ہوتا ہے, احتیاط ہوتی ہے, اور ہمبلنس بھی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مریل چال چلنی چاہیے, ایسے چلیں کہ آپ کی لگے بیمار ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بہت بیمار اور لاغر سے نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عباد الرحمن جیسی چال چل رہے؟ نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بات وہی ہے کہ فکس ہم نے نا اپنے دل کو کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عباد الرحمن کی چال کیسی ہوتی. یعنی اگر آپ کہیں باہر واک کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ سوچیں کہ آپ مثلا فرض کریں الحمدللہ عمرہ کرنے گئے اور آپ واک کر رہے ہیں اور آپ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے کپڑے مثلا ایسے آپ کو لگ رہا ہے ان کی لک سے کہ اتنے ویل آف نہیں ہیں, پھر آپ کو بیگرز نظر آتے ہیں. پھر اسی طرح آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں بہت زبردست ان کی کلودنگ, ہر چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چلتے ہوئے جو آپ کی آبزرویشن ہے, جب آپ اپنے سے کم کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں شکر گزاری آتی جا رہی ہے. جب آپ اپنے سے اپنے جیسوں کو دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ کے دل میں شکر گزاری آ رہی ہے. تو یہ جو واک کرتے وقت آپ مختلف چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں اور دل میں گریٹیٹیوڈ آتا جا رہا ہے, اور آپ ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی غور کر رہے ہیں, اپنے اوپر جو اللہ کی رحمت ہے ان پر بھی غور کر رہے ہیں, تو یہ چیز آپ کی چال کا سارا تکبر نکال دیتی. یعنی اگر کوئی انسان تکبر والی چال چلتا نا تو کس وجہ سے اس کے اندر وہ ایروگنس آتی ہے اس کی واک میں, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایوری تھنگ از بیکاز آف می. اور کس نے یہ کہا تھا؟ قارون نے کہا تھا نا, تکبر والی چال چلتے ہوئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے دیکھ دیکھ کے اس کو ہو رہے تھے کہ دیکھو ذرا اتنا کچھ اس کو اللہ نے دیا اور وغیرہ وغیرہ.
لیکن آپ دیکھیں کہ چونکہ اس کی چال میں تکبر تھا تو اس کا انجام کیا ہوا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا. لیکن ایک ایمان والا جب چال چلتا ہے یا واک کرتا ہے تو ایک تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری ہوتی ہے، تو اس کی واک میں بھی ریپرزینٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی وہ واک کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو آبزرو بھی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے، آپ کسی کو دے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا اس کو میں اس طرح ہیلپ کر دوں، اس کو اس طرح ہیلپ کر دوں. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ہمبلنس ہے. آلدو آپ کسی خاص کام سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کی جو نرمی ہے، آپ کے دل کی جو جینٹلنس ہے، آپ کے اندر جو رحم دلی ہے، آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی مدد نہ کریں. تو جو کچھ بھی آپ کے پاس اویلیبل تھا آپ نے دیا. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ لوگ تو گھر سے نکلتے اس تیاری کے ساتھ ہیں. جیسے ابھی میں جو عمرہ کرنے گئی تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اپنے پاس کھجوریں لے کے نکلتے ہیں، جو راستے میں آتے ہیں اس کو کھجوریں دیتے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جوسز ہوتے ہیں، جو آتا ہے اس کو دیتے جاتے ہیں. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف اٹس ناٹ اونلی کہ آپ چل کیسے رہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ایکشن سے ریفلیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنی رحمت کس طرح زمین پہ ظاہر کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اپنا بھی جائزہ لیں کہ میں کیسے واک کرتی ہوں نا، کیونکہ آپ کی جو واک ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. پھر ایک یہاں پہ جو چیز ہمیں فوراً اپنی اصلاح کرنی وہ یہ ہے کہ پوسچر پہ کمپرومائز کرنا از ناٹ ہمبلنس. کہ آپ اپنی کمر جھکا لیں اور بعد میں آپ کی کمر میں درد ہو جائے کہ یہ مجھے بہت بینڈ ہو کے چلنا ہے. نہیں، آپ اپنا پوسچر سیدھا رکھیں. آپ کے اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے محبت ہے، تو وہ آپ کی چال میں نظر آ جائے گا، وہ پتہ چل جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے مثلاً کیا آپ کے خیال میں جو عباد الرحمن ہیں واک کرتے ہوئے کسی کو پش کریں گے؟ اگر میں اپنے آپ کو کہتی ہوں مجھے نا عباد الرحمن میں سے بننا ہے اور جب میں نماز کے لیے جاؤں تو بھاگتے ہوئے اور دھکے دیتے ہوئے جا کے مجھے پہلی جگہ مل جائے، نہیں. یعنی ہم چلتے ہوئے کسی کو اذیت بھی نہیں دیں گے. یہ اصل میں ہمیں اپنے عمل میں لے کر آنا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا اچھا میں پہلے کر لوں، میں پہلے پہنچ جاؤں. اسی طرح آپ دیکھیں بعض لوگ پھر کیا اگر میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں عباد الرحمن ہوں اور میں مسجد گئی ہوں تو جوتے راستے میں اتار کے میں چلی جاؤں گی کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے، اور پھر بعد میں جو آئے وہ جوتوں سے بےچارے ٹرپ ہو کے گرتے گرتے بچے؟ نہیں. اب آپ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. آپ مسجد میں جائیں تو جوتے اپنی جگہ پر اتاریں، یہ عباد الرحمن ہوتے ہیں. آپ اگر صف میں کھڑے ہوں تو ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ باقی لوگوں کو اذیت تکلیف نہ ہو. بعض لوگ مسجد میں جاتے ہیں آپ وہ کی صفیں چھوڑ کے نا درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گزر بھی نہ سکے. پھر اب آپ دیکھیں یہ اذیت دینا ہے نا. اچھا پھر آپ دیکھیے کوئی اور اگزامپل آپ کے ذہن میں آ رہی ہو، مثلاً جیسے ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں، ڈبل پارکنگ کرنا، کیا یہ عباد الرحمن کی کوالٹی ہے؟ کیا وہ اس طرح چلاتے ہیں گاڑی؟ تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ اپنا جائزہ لیتے جائیں گے آپ کو احساس ہوتا جاتا ہے کہ نہیں، اگر مجھے اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں رحمان کی بندی ہوں تو وہ میرے ہر ایکشن میں نظر آنا چاہیے. تو خاص طور پر ہمیں اپنی واک کو دیکھنا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ برسک واک کرتے ہیں؟ آپ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایسی بھاگ دوڑ نہ کریں کہ دوسروں کو دھکے دیتے ہوئے اور گراتے ہوئے جائیں. پھر آپ گاڑی کیسے چلاتے ہیں؟ یس
یعنی آپ دیکھیں میں حجاب پہن کے اگر سپیڈنگ کروں اور حجاب پہن کے میں ریڈ لائٹ کراس کر جاؤں، حجاب پہن کے میں سارے ٹریفک کے رولز توڑوں، تو کیا یہ عباد الرحمن کی کوالٹی ہے؟ نہیں، رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے، وہ ہر جگہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ جب ہم کسی بھی جگہ رہتے ہیں تو اس کے رولز اور ریگولیشن فالو کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ رسپانسبلٹی از اکول ٹو امانت، اور امانت ایمان کا حصہ ہے۔ ساری چیزیں لنکڈ اپ ہوتی ہیں نا، تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنی واک کو اینالائز کرنا بالکل کانشیس۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف گھر سے باہر، یہ تو گھر کی باہر کی اگزامپل میں نے آپ کو دی نا، بعض وقت گھر کے اندر بھی ہم بے احتیاطی کرتے ہیں۔ جیسے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جوتے ایسی جگہ اتارنا، کوئی آیا تو پھر اس کے پاؤں میں آ رہے ہیں، ساکس پھینک دینا، پھر اسی طرح یہ کہ راستے میں چیزیں رکھ دینا، دوسروں کو اذیت ہو اس سے۔ تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے۔ تو میرا ہر عمل ایسا ہو جو یہ ظاہر کرے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ایک محبت اور ہمدردی۔ پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ، آپ یہ بھی احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ کی باقی مخلوق کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر میرے اندر رحمت ہے تو کیا میں کسی جانور کو، پرندے کو اذیت دے سکتی ہوں، ایون چیونٹی کو؟ نہیں نا۔ تو چھوٹی چھوٹی ایکشنز ہیں جو پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوقار اور عزت مندانہ انداز میں چلتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہوں، یعنی ایک برسک اور خوبصورت انداز ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک میں 3 اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے: تیزی سے چلنا، آگے کی طرف جھک کے چلنا، قدم اٹھا کے چلنا۔ یہ نا بڑا امپورٹنٹ ہے، قدم اٹھا کے چلنا۔ یہ تینوں صفات عز و انکساری اور تواضع و ودیت پر دلالت کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں غرور اور تکبر کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ کشادہ کشادہ قدم اٹھاتے، سینہ نکال کر اکڑا کر نہ چلتے، نہایت ہی باوقار، عزت مندانہ اور پسندیدہ چال چلتے تھے۔ تب آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو چیز ہم نے اوائڈ کرنی ہے نا، وہ ہے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا، بالکل ڈریگنگ فیٹ، ایگزیکٹلی۔ پھر اس کے بعد دوسری کوالٹی ہے، اب یہ ہماری واک ہوگی، سب کو واک سمجھ آ گئی؟ یس، لوکنگ ڈاؤن اینڈ واکنگ از اوکے، یس۔ اچھا، واک سب کو کلیئر ہوگی، ایکسلنٹ۔ اب اگلا ہے ٹاک ہماری کیسی ہو، اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے نا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک سینیریو بتا دیا گیا نا، اور وہ ہے کہ عباد الرحمن جب اگنورینٹ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو پیسفل طریقے سے معاملہ کرتے ہیں۔ تب آپ دیکھیں کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جاہل کون ہوتا ہے نا۔ جاہل کا مطلب ہے، ایزی ورڈز میں آپ کہہ سکتے ہیں اگنورینٹ، اس کو پتہ نہیں ہوتا، لا علم ہے وہ۔ پھر اسی طرح بے وقوف، بد اخلاقی اور تلخ کلامی، یہ بھی جہالت میں آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، استاذہ نے بتائی تھی ہمیں، مرکب جاہل۔ اچھا، یہ ٹرم جب میں نے سنی تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ مرکب جاہل کیا ہوتا ہے نا۔ مرکب جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جاہل ہے بیچارہ۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک انسان وہ ہے کہ اس کو ایک بات کا علم نہیں ہوتا، اور پھر وہ دوسرے کو کہتا ہے اچھا مجھے تو نہیں پتا، آپ مجھے بتا دیں۔ تو اب ایسا انسان کیا ہے، اگرچہ وہ لا علم تھا لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ وہ لا علم ہے اس کے بارے میں،
جیسے آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے نا تجوید اتنی اچھی نہیں آتی، اب کیا ہے کہ آپ لا علم میں اور ساتھ ہی آپ پہچانتے بھی ہیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں گے. آپ کہتے ہیں مجھے نا نماز کی کم دعائیں آتی ہیں، مجھے اور یاد کرنی. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک سرٹن ایریا جس میں آپ کے پاس نالج کی کمی ہے، لیکن آپ ایٹ دا سیم ٹائم ریئلائز بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لا علم بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ لا علم ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہمیں اپنے آس پاس نظر آتے ہیں. اور ایسے کب ہوتا ہے زیادہ؟ جب ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ نا بہت زیادہ سٹبن ہو جاتے ہیں اپنی باتوں میں، اور وہ بالکل نہیں ماننا چاہتے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں نا. تو ایسے موقع پہ آپ دیکھیں خاموشی سب سے بہتر ہے. قالوا سلام، السلام علیکم، بس، اور کنکلوڈ کر دیں. تب یہ کہ جو عباد الرحمن ہیں جب وہ ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو بدتمیزی سے بات کریں، روڈلی بات کریں، بد اخلاقی سے بات کریں، تو ان کو نا ٹرکس آتی ہیں کہ نائسلی اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں. کوئی آپ کو مسلسل بلیم کیے جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، انشاءاللہ پھر بات کریں گے، بس دیٹس اٹ. ہر وقت ڈیفینسو ہونا فائدہ نہیں دیتا. آپ دیکھیں نا بعض کسی کو غلط فہمی ہوگی، اب آپ ایکسپلین کر رہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا تھا، اور وہ سننے کو تیار نہیں، تو کیا ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے اپنا ڈیفینس؟ آپ بتائیں. مثلا کوئی آپ کو کہتا ہے آپ نے اس سے کہا نا اس لیے اس نے ایسا کیا، تو آپ کہتے ہیں نہیں میری تو بات ہی نہیں ہوئی اس سے، نہیں مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا تھا آپ اسے بات کر رہی تھی. آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو اس سے نہیں. بالکل ایگزیکٹلی کوئی فائدہ نہیں. آپ دیکھیں اس وقت وہ انسان سننے کے پوزیشن میں نہیں، اس وقت کان نہیں کام کر رہے ہوتے، اس کی زبان کام کر رہی ہوتی، اس کی ساری انرجی اس وقت بولنے میں لگ رہی ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے میں نہیں. تو اسے خاموشی اختیار کریں، بعد میں بہتر موقع دے کے بات کی جا سکتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب سلامہ کا کیا مطلب ہے کہ جاہل کی جہالت کا جواب کیسے دیں آپ. یعنی کوئی لا علم انسان ہے بس بدتمیزی کرتا جا رہا ہے، اب آپ کیا کریں؟ نمبر 1 سلام کہہ کے بات ختم کر دیں. آپ کہ اچھا السلام علیکم، انشاءاللہ پھر بات ہوگی، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، بس دیٹس اٹ. سلامتی والے لفظ بولیں، مثلا اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، یعنی اچھی بات بول کے ٹاپک چینج کر دیں یا اس سچویشن سے نکل جائیں. نرم لہجہ اور انداز ہو. اگر بچہ کرے، آپ دیکھیں چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے، سب کے ساتھ ایک ہی جیسا رکھیں، کیونکہ آپ بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بدتمیزی کا جواب کیسے دیں. خاموشی سب سے بیسٹ ہے. اور پھر یہ کہ جب وہ ریئلائز کرے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں، اگر نہ کرے تو کسی مناسب وقت میں آپ خود اس کو سمجھائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے ریئلائز کر جاتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا اور وہ آپ سے آ کے اپولوجائز کرتے ہیں، پھر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. اگر وہ نہیں اپولوجائز کرتے تو مے بھی ان کو پتہ ہی نہیں، وہ پھر مرکب جاہل ہو گئے نا بےچارے، کہ غلط بھی کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں بیچاروں کو کہ غلط کر رہے ہیں. تو پھر آپ ان کو بلا کے سمجھائیں، آپ کے بیٹا دیکھو آپ نے جو اس دن اس طرح سے بات کی نا، یہ مناسب طریقہ نہیں تھا، ایسے نہیں بات کرتے. مثلا جو بھی آپ کا سٹائل ہے اپنے بچوں کی تربیت کا، آپ ان کو اچھے انداز میں سمجھائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سلامہ میں یہ بھی لفظ آتا ہے کہ گناہ کی بات سے جواب نہ دیں. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ گناہ کی بات والا جواب نہیں ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مثلا کسی نے مجھے گالی دی تو میں اس کو آگے سے گالی نہ دوں. اب آپ دیکھیں گالی دینا ثواب کی بات ہے کوئی؟ یہ بتائیے، غلط بات ہے نا، گناہ کی بات ہے نا. تو اب یہ کہ اگر کوئی ایسے کر رہے تو مجھے نہیں کرنا. اسی طرح کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سے بڑا جھوٹ نہ بولوں. یعنی اس نے الزام لگایا اور میں اس سے بڑا الزام لگا.
تو آپ سمجھ گئے کہ کتنا ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. ایگزیکٹلی لینگویج پولائٹ ہونی چاہیے اور ٹونٹ نہ کریں. آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ انڈر لائن باتیں کرتے ہیں، ان بٹوین دا لائنز بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ہو سکتا ہے دوسرے انسان کو پتہ نہ چلے، لیکن کیا اللہ کو بھی نہیں پتا؟ انسان اگر اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کی نیت بھی جانتا ہے، تو پھر اس کا مطلب اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے نا، تبھی وہ انسانوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ ہر بات کہنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ بندہ بھی سن رہا ہے اور اس سے پہلے میرا رب سن رہا ہے. اچھا، کیا ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ ہماری ہر بات سنتا ہے؟ فرشتے ہر بات لکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تب آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہر بات سنتے ہیں، فرشتے ہر بات لکھتے ہیں، تو کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا. پھر اب آپ دیکھیں کہ جب لوگ آپ کو اذیت دیں، اس وقت اپنی ریمیڈی کیسے کریں؟ اللہ پہ توکل کر کے. سب سے چھوٹی دعا جو توکل کی آپ کو آتی وہ کون سی ہے؟ یہ تو سب کو آتی ہوگی نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ آتی ہے نا؟ میرے خیال میں بچپن سے میں بار بار یاد کرائے گی. بس یہ آپ کی تھیراپی ہے لوگوں کی اذیت والی باتوں میں اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اسی بات کا حکم دیا، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کرو. یعنی ٹھیک ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنا آپ دکھا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہمیں تکلیف تو ہوگی، ہمارا دل بھی دکھے گا، تو اب ہم کیا کریں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کے لیے کافی ہے. اللہ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ انفیئر ہو رہا ہے، آپ بس اللہ پہ توکل کر کے خاموش ہو جائے. قالوا سلام. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک مسنون دعا بھی ہے جو کہ ایسے روڈ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو اوور پاور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ان سے بچنے کے لیے یہ دعا کثرت سے مانگیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک دم سے لوگوں کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آپ کوئی ایسے کرتا ہے، تو ہمیں اپنا اچھا اخلاق نہیں چھوڑنا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر و غم، کمزوری اور سستی سے، اور بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے، لوگوں کے سخت غلبے سے. یعنی کوئی اتنا اوور پاور نہ کر جائے کہ میں بھول ہی جاؤں کہ اللہ اکبر. ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کئی دفعہ کچھ لوگ اس طرح بدسلوکی کرتے ہیں کہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اللہ ہے. تو وہ خوف نہ غالب آئے میرے اوپر، اور ہر وقت مجھے یہ یقین اور ایمان رہے کہ اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، وہی کافی ہے میرے لیے. ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ ایک دعا قرآن مجید میں بھی آتی ہے، میں دیکھتی ہوں اگر آپ کو یاد ہے کہ یہ دعا کس کی ہے. اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. موسیٰ علیہ السلام کی، ماشاءاللہ، گڈ. اب آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی دعا بھی بہت زبردست ہے. جب آپ سے جاہل لوگ بات کریں تو فوراً یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ تو لا علمی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے ایسی بات کر رہے یا کر رہی ہیں، مجھے ایسے نہیں کرنا یا اللہ. اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین.
یا اللہ مجھے جاہلوں میں سے نہیں بننا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی بات، ایسا عمل، ایسا یعنی اظہار نہیں کرنا جس سے لگے کہ میں بھی انہیں جیسا ہوں، انہیں جیسی ہوں۔ پڑھیں اس دعا کو، مانگیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اپنی سپیچ کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کیسا بولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کیسے بات کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اچھا، الناس کا مطلب تو سب کو آتا ہے نا، اتنی عربی تو سب کو ہی آتی ہے نا، تو یہ بتائیں کہ الناس کون ہوتے ہیں؟ خالی مسلمان ہوتے ہیں؟ صرف مسلمانوں کو الناس کہا جاتا ہے؟ نہیں، سب لوگوں کو۔ الناس کا مطلب ہے کہ اینی ون، all the people, all humans۔ تو عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جو ہر ایک سے، چاہے وہ جہالت برتنے والا انسان، کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، یا کوئی بھی ہے، ان کی باتوں کا انداز ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت کہاں پر آئی ہے قرآن میں؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ سورہ البقرہ میں آئی ہے، پہلے پارے میں، آیت 83۔ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ یس، آپ ریفرنس لکھ لیں کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اقوال پر بھی ادب سکھایا کہ بات، سپیچ کیسے کرنی، اچھی بات کریں، بھلائی پر مبنی بات ہو، بد اخلاقی سے پاک ہو، لطیف اور نرم بات ہو، سختی اور شدت سے پاک ہو، اس میں کوئی فحش گوئی نہ ہو، یعنی کوئی بیڈ مینرز نہ ہو۔ پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی۔ قالوا سلاما، تو سلامہ کیا ہوا؟ احسن، جو سب سے اچھی بات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الکلام، تم پر عمدہ کلام لازم ہے۔ یعنی ایک تو ہم کوشش کر رہے ہیں نا، اسٹرائیو کر رہے ہیں ٹو بیکم عباد الرحمن، تو وہ ہم نے اپنی سپیچ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں اگر ہماری بات چیت درست ہو جائے تو کافی چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ یس، کیونکہ آپ دیکھیں ایک دفعہ ایک ہمارے اسلاف ہیں، تو ان کا کال ہے، ان کو کوئی ملنے کے لیے آیا نا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم بولو تو میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا ہو۔ یعنی انسان کی جو بات چیت ہوتی ہے نا، اس کی جو سپیچ ہوتی ہے، اس کی جو ٹاک ہوتی ہے، وہ ریفلیکٹ کرتی وہ کیسا انسان۔ تو ہمیں عمدہ کلام کرنا ہے۔ اور کب، اب دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے نا، کیسے آتا ہے انسان کے اندر؟ یہ اللہ کے ڈر سے آتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے نا، تو انسان بہت کانشیس ہو جاتا ہے اپنے ورڈز کی سلیکشن میں۔ تب آپ دیکھیں کہ لوگوں سے جب آپ اچھی طرح بات کریں گے، قالوا سلاما، تو کیا ہوگا فائدہ؟ اچھی بات کہنا ایمان سے ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو بچائے رکھنا افضل اعمال میں سے ہے، راستے کا ایک حق عمدہ کلام کرنا ہے، اچھی گفتگو مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، عمدہ کلام کرنا جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے، اچھی گفتگو سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث ہے، ایک اچھی بات بھی آگ سے بچانے کا ذریعہ۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے تو کہہ دیا قالوا سلاما، کتنی ساری خیر آپ نے سمیٹ لی، تو کیا خیال ہے کریں گے پھر؟ آپ کے خیال میں ہمیں اس پہ کام کرنا ہے؟ انشاءاللہ، یس۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. یعنی جو انسان آتے جاتے دوسروں کو سلام کرتے، آپ اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں، فریکوینٹلی کیا کریں. اب آپ دیکھیں جب آپ سلام کریں گے تو فائدہ اس سے کیا ہوگا آپ کو؟ ایک تو یہ کہ آپ اپنی تھراپی کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، اور دوسرا بیسٹ وے ہے ٹو کمیونیکیٹ. اب آپ دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کمرے سے باہر نکلے اور آپ کے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے، اب آپ کہتے ہیں جب بات کیسے شروع کریں تو سلام سے کر لیں، السلام علیکم. تو توجہ لینے کا بھی اچھا طریقہ ہے دوسرے کی. بچہ بیٹھا ہوا اپنے کسی کام میں ہے، اب آپ کہتے ہیں جب بات کیسے شروع کر، سلام سے بات شروع کر، السلام علیکم بیٹا، السلام علیکم بیٹی، السلام علیکم ابو، السلام علیکم امی. اچھا سلام بھی صحیح تھے، کچھ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم کچھ نہیں ہوتا، السلام علیکم. تو پلیز اپنا سلام بھی درست کریں. کچھ لوگ صرف کہتے ہیں سلام، خالی سلام نہیں ہوتا، السلام علیکم ہوتا ہے. السلام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے آپ دیکھیں اس کی پروننسیشن بھی صحیح کریں. وہ بچوں کے لیے ایسے السلام علیکم یہ کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی خواہ مخواہ میں ان کو بھی غلط چیزیں سکھا رہے. صحیح تلفظ کے ساتھ سلام بولیں. پھر آپ دیکھیے کہ اچھی بات جب ہم کہتے ہیں قولوا سلاما، تو وہ کیا ہے؟ کوئی بھی خیر کی بات احسن قول میں سے ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ان کو برائی سے منع کرنا، ان کو علم سکھانا، سلام پھیلانا، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملنا، اس کے علاوہ ہر اچھی بات اس میں شامل. یعنی ہم سلامتی پھیلانا چاہتے ہیں نا، we want to be peaceful and spread peace. تو پیسفل کیسے ہوگا؟ کہ آپ بعض اپنے عمل سے اچھی بات سکھاتے ہیں اور عمل سے سکھاتے ہیں کہ مجھے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، جسٹ کیپ کوائٹ. اور پھر لوگوں کو جب ٹائم ملے، جب موقع ملے، ان کو اچھی بات سکھائیں، سلام عام کریں. پھر اب آپ دیکھیں کہ جو اچھی بات ہوتی ہے، اچھی سپیچ ہوتی ہے، اس میں کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں نا. ایک تو یہ کہ درست اور سیدھی بات ہو، یعنی بہت گھما پھرا کے باتیں نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا درست اور سیدھی بات ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ باتوں میں اتنی لمبی تمہید باندھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا بات کیا ہے، وہ نہ یہ ہوا پھر یہ ہوا، وہ بس اتنا ٹائم ضائع ہو گیا اس بات تک پہنچنے میں. اسٹریٹ کم ٹو دا پوائنٹ، اسٹریٹ بات کریں، دوسرے کا وقت بتائیں، اچھے الفاظ کو چوز کریں، اور یہی بہترین انداز ہے باتوں کو کرنے کا. اسی طرح آپ دیکھیں باادب طریقے سے ہو، چاہے وہ آپ اپنے پیرنٹ سے بات کر رہے ہیں، چاہے کسی چھوٹے سے بات کر رہے ہیں، آپ کی باتوں میں رسپیکٹ ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ پیرنٹس کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں ہم سے بہت روڈلی بات کرتے ہیں، تو ذرا سا ریکال کریں کہ جب بچے چھوٹے تھے تو آپ ان سے کیسے بات کرتے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بچے کہاں سے سنتے ہیں نا، کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس سے. تب یہ کہ اگر آپ کی باتوں میں سختی ہے، آپ کی باتوں میں ہارشنس ہے، آپ ان سے تو کر کے بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو آپ تو نہیں کہیں گے نا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہم سے ادب سے احترام سے بات کریں، تو آپ اپنے بچوں کو ادب احترام دیں. عزت دیں گے تو عزت ملے گی. اسی طرح آپ دیکھیں سرونٹس جو ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے سرونٹ سے عزت سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی کریں گے، ورنہ آپ کے سامنے تو وہ خاموش ہوں گے، بعد میں پیچھے جا کے پھر آپ دیکھیں خوب گواہیاں ایسی دیں گے.
تو اچھے آثار چھوڑیں اپنی آواز کے ذریعے. یس، گیو ریسپیکٹ ٹو گیٹ ریسپیکٹ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اچھی بات کہنے کے ساتھ ساتھ انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر مت سمجھو، اگر تم اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ بات کرو تو بے شک یہ بھی نیکی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کچھ باتیں تھیں عباد الرحمن کی 2 کوالٹیز کے حوالے سے، اور مجھے امید ہے کہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں یہ پکچر اب ضرور بن گئی ہوگی کہ اگر مجھے عباد الرحمن میں سے بننا ہے تو میری واک کیسی ہوگی اور میری سپیچ کیسی ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ ایک اپنا ہیبٹ ٹریکر بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اپنی this belongs to my favorite quality کون سی ہے. آپ نے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے ایوری ڈے اپنا جائزہ لیں کہ آج میں نے سارا دن میری واک کیسی تھی، میری ڈرائیو کیسی تھی، اور کوئی ایسی تو چیز میں نے نہیں کی جو کہ دوسروں کو بادر کرنے یا دوسروں کو جس سے تکلیف ہوئی. اور دوسرا اپنی سپیچ کا بھی جائزہ لیں ایوری ڈے کہ سپیچ میری کیسی تھی. تب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، بے مقصد بولنے کی عادت ہوتی ہے. تو اگر ایسی ہیبٹس ہیں تو ان پر کام کرنا شروع کریں، ان کو بریک کریں ایسی ہیبٹس کو نا. اور کیسے بریک کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو ریپلیس کریں اچھی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ان 2 کوالٹیز پہ کام کرنا ہے تاکہ ہم جب دوسروں سے بات کریں قالوا سلاما ہمارے ہر انداز میں ریفلیکٹ ہو. ٹھیک ہے؟ تو چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ تعالی ہم ان آیات کی ایک اور دفعہ تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جتنی دیر میں تلاوت لگاتی ہوں آپ لوگ سوال ٹائپ کر لیجیے اگر آپ کو کوئی سوال ہے، ورنہ انشاءاللہ پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. بسم اللہ. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. چلیے الحمدللہ. اگر آپ نے اس میں رجسٹر کرنا ہے باقی ڈیٹیلز یہ میں آپ کو لنک دے دیا، اور جو لوگ فیس بک پہ سن رہے ہیں alhudaonline.org پہ جائیے، کورسز میں سمر کورسز کو کلک کریں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ اس کورس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی. لاگ ان کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا، چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. بہرحال یہ کہ جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے کورس پورٹل پہ ریکارڈنگ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی شام تک، تو اگر آپ نے کچھ بھی مس کر دیا ہے تو آپ ریکارڈنگ سے سن کے اس کو کور کر سکتے ہیں. جی چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہرحال آج اور کل کی کلاس ہماری سب کے لیے اوپن ہے، سارے لسنرز کے لیے، کوئی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کل کی کلاس کے لیے بھی سیم لنک ہوگا، اس کے بعد صرف رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے باقی جو 4 کلاسز ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب کے آنے کے لیے، آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمن بننے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی ہی جن کی چال اور جن کی باتوں سے یہ پتہ چلے کہ ہم رحمان کے بندے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین.